हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथेंस यूनिवर्सल। मैं हूं फरहान, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अफ़गानिस्तान का इशू जब से शुरू हुआ है, स्टेट वाइज अगर आप देखें, कंट्री वाइज अगर आप देखें, मगरब की बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे, सिर्फ हर मुल्क अपने ही नौयत की पॉलिसी बना रहा है, कानून साजी कर रहा है, और इवन कि वो अपने मेंबर स्टेट्स की भी नहीं सुन रहा। आज एक तो ख़बर जो वाकई हैरान कुन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, छोटा व्लॉग करूंगा। और एक यूनान की कानून साजी जो हो रही है इस वक्त, हकाम की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यूरोप की तरफ से क्या गिला आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के व्लॉग में जो खबरें शामिल की हैं उसमें यह कि एज यूरोपियन यूनियन membership stalls, Balkan countries make controversial move to create their own mini Schengen। ये बाल्कन का जो एरिया है यूरोप के अंदर, जो कुछ ममालिक हैं, इन्होंने भी मौके से फ़ायदा उठाकर कि अभी अपनी चढ़ाई करो, अपनी मनपसंद फैसले करो। ये नहीं पता, अल्लाह जाने ये यूरोप पे दबाव डालने के लिए किया गया या यूरोप के, खैर वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा। बाल्कन कंट्रीज़ ने कहने का मकसद ये है कि एक नई मिनी शेंजन जोन का क़याम कर दिया है। उसकी आते दिनों में वो मैं ख़बर में आपके साथ शेयर करूँगा। एक और इसके अलावा ख़बर शामिल की है, काउंसिल ऑफ यूरोप स्लेम्स ग्रीस ओवर कंटेंशियस माइग्रेशन बिल। और ये जो यूनान ने इन दिनों जो मसवदा पेश किया इसके हवाले से, एसाइलम सीकिंग के हवाले से, और उस पर जो उन्होंने सख्त कानून साजी की, उस पर तशवीश का इजहार किया है यूरोप ने, कुछ गिले शिकवे हैं, वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। जबकि कुछ जगह से, जैसे कि ऑस्ट्रिया की जानिब से, वहाँ से बहुत ही यूनान के हक़ में हमायती ख़बर आई है कि इलादा, ये यूनानी अखबारात में, कि इलादा फिलासी तोरा काली तेरा तस्सीन और एवरोपाइकिस एनोसिस अपो मेतनास्तिकेस रोइस। एक तो ये ऑस्ट्रिया की जानिब से ख़बर आई है जिन्होंने हमायत की यूनान की इस कानून साजी पे, और कुछ ख़बरें जो पार्लियामेंट से अखबारात ने हाईलाइट की यूनानी अखबारात में, और वो कुछ इस अंदाज से है कि इखोरामस देन क्सानायीनी पीली ईसोदू या तेन एवरोपाइकी ई पीरो, कि वही जो ख़बर डिस्कस हम पहले भी कर रहे थे कि यूनान अब दोबारा वो गेट वे बिल्कुल नहीं बनेगा जो 2015 में हमारे साथ हुआ था। हम अब ओपनली किसी को अब अपने मुल्क आने नहीं देंगे। इसी के बाद हमारी एक और स्टेटमेंट हमने आई जो किरिया सोफिया वुलतेप्सी, ये इफ़ी पुरगोस हैं मेतनास्तेफसिस के आसिलो, ये भी कहती हैं कि मेतनास्तेफ्तिकी पॉलिटिकी मोनो में आफिक्सिस देन यीने दे। इन्होंने भी अपनी ख़बर में कहा कि हम अगर ये तमाशा देखें कि इमिग्रेशन का जो क्राइसिस है वो हल होगा उनकी जब वो आएंगे, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब यानी दो टोक अल्फाज में इस वक्त जो पार्लियामेंट से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अब वो नहीं होगा, अब हमें ये इसको जो है वो ब्लॉक करना पड़ेगा सारे मसले को। अब हम इस पर थोड़ी सी तफसील में जाते हैं और आपके साथ थोड़ी सी इसकी तफसील शेयर करते हैं कि अब ये जो जुम्मे की स्टेटमेंट थी कि ये आई है काउंसिल ऑफ यूरोप, जो कमिश्नर हैं फॉर ह्यूमन राइट्स, इनका नाम है दूजा मिजातोविक। ये इन्होंने कहा है कि यूनानी पार्लियामेंट को दोबारा नए सिरे से अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि इस फैसले के बाद इस कानून, इस मुसवदे के पास हर उस एनजीओ को ब्लॉक किया जा रहा है, उन पे सख्तियां की जा रही है, सैंक्शंस लग रहे हैं कि वो खुलकर
انسانی حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ انہوں نے اراکین پارلیمنٹ ان سے بھی اپیل کی کہ یونان کہ وہ بھی یونان پر دباؤ ڈالیں کہ اس بل کی منظوری کے بعد یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق، یورپین کنونشن کی ذمہ داریاں جو نبھانی ہیں، وہ ساری اس ٹوٹل پروسیس کا اثر جو ہے وہ منفی پڑے گا یورپ پہ بھی اور ان تمام این جی اوز پہ بھی جو اس وقت کام کر رہی ہیں، کیونکہ آپ خود سمجھدار ہیں اس وقت جو این جی اوز ہیں ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اگر وہ جو فرنٹ لائن پہ ہیں، اگر وہ کسی کو سمندری راستوں سے اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی ڈوبنے جا رہا ہے، تو ان کا یہ کام تھا فرنٹ لائن میں جو ٹوٹل سی مینجمنٹ تھا، ان کو بچانا ڈوبنے سے، ان کو تحفظ دینا، فرسٹ ایڈ دینا۔ تو اب ان پہ وہ سینکشنز لگ جائیں گے کہ یہ کھل کر انسانی تحفظ کی وہ جو ہے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکیں گے۔ یہ انہوں نے کمشنر نے بہت بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے اس قانون کے بعد۔ ایک جو بہت بڑی امپورٹنٹ اس میں جو آرٹیکل دیا گیا اس خبر میں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے یونانی قانون سازوں سے بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان پابندیوں کو جو یونانی قانون ساز ہیں، وہ جو این جی اوز کو اس قانونی مسودے کے بعد جو پابندیاں لگائیں گے ان کو فوراً وہ مسترد کر دیں، یعنی ایک قسم کا اس قانون میں تبدیلی کریں، کیونکہ حکومت کو این جی اوز کے ساتھ جو کام ہے وہ تعمیری قسم کا ہونا چاہیے، یعنی ایک این جی او کی جو ذمہ داری ہے اسے فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ بارڈر پر اپنی خدمات سر انجام دے۔ یہی یورپین فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہی انسانی حقوق ہیں جن کی ہمیں یہ کیئر کرنی پڑے گی۔ انسانی حقوق کے محافظوں کو ہراساں کرنے یا ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے سے گریز کیا جائے۔ قانون سازی، اس میں چاہے قانون سازی ہو، چاہے عدالتی فیصلے ہوں، چاہے انتظامی ذرائع ہوں، لیکن انہوں نے یونانی قانون سازوں پر اس چیز کا انہوں نے اپیل کی کہ مطالبہ کیا کہ وہ اس ساری چیزیں کو اس کو ری چیک کریں اور اس قانون کو تبدیل کریں۔ کمشنر یہ بھی انہوں نے نوٹ کیا، بڑی خاص بات ہے یہ، وہ کہتی ہیں کہ عوامی مشاورت کے ختم ہونے کے بعد اس قانون میں وہ شقیں ایڈ کی گئیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی ایک قسم کا یہ فیصلہ زبردستی آپ مسلط کر رہے ہیں سسٹم پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ بھی حیرانگی ہے کہ آپ نے عوامی مشاورت کی مدت کو ختم ہونے کے بعد یہ جو متنازع شق کی شمولیت کی ہے اس قانون میں، اس پر بھی ہمیں بہت بڑا ہم نے یہ چیز نوٹ کی، ہمیں اس پر بھی تشویش کا اظہار ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جماعتوں کو رائے دینے کا اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے جماعتیں جو ہیں یونان میں جو انسانی حقوق کی جماعتیں، انہیں بھی بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، یعنی پبلک جو عوامی مشاورت تھی اس کے بعد یہ شکیں ڈالی گئی تاکہ کوئی بات ہی نہ کر سکے، جو کہ واقعی تشویشناک ہے۔ اس بل نے انسانی حقوق کی کمیونٹی میں پناہ کے حق میں جو فیصلے کیے گئے وہ بالکل جو ہیں ان کو بیک کرنا بہت ہی تشویشناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیپورٹیشن کو تیز کرنا ہے، جو کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ایک یورپین لاء میں اس چیز کو کس طرح ایڈ کیا گیا ہے، اسے کس طرح چینج کیا گیا ہے کہ پش بیک کرنا ہے، ان کو ڈیپورٹ کرنے میں تیز کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو حق ایک فرد انڈیویجول سے وہ واپس لے رہے ہیں کہ وہ اپلیکیشن بھی دائر نہ کر سکے، تو یہ کنونشن میں بھی نہیں تھا، جنیوا کنونشن میں، یہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کس قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے انسانی حقوق کے قومی ڈھانچہ جو ہے، جو ماہرین این جی اوز تھے، جو ہیومن رائٹس کے جو ورکرز تھے، وہ کمشنر کہتی ہے کہ مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یونانی حکومت نے اس وقت ان کی سفارشات یونانی حکام نے فل ریجیکٹ کر دی ہیں اور ان کو بالکل کسی قسم پر ان کی سٹیٹمنٹ پر بیان جو ہے غور و فکر نہیں کیا گیا۔ یہ یورپ کی جانب سے تھا ایک گلہ جس پر انہوں نے
یہ بڑی بہت تفصیل سے خبر تھی. یہ انہوں نے گلا کیا کہ ہم یونانی حکام کو اس پر دوبارہ چیک کیا، اس کو دوبارہ چیک کرنا ہوگا اس قانون سازی کو. یہ اب خیر یہ یونان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ چاہے جس طرح اپنے فیصلے وہ خود کر رہا ہے اور خود ہی کرتا جائے گا، اور اس پہ آتے دنوں کیا خبریں آئیں گی وہ ہم دوبارہ چیک کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ آسٹریا نے بھی حمایت کر دی یونان کے قانون پر کہ یونان نے بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے بارڈر پہ جو ہے 40 کلومیٹرز کے لگ بھگ جو دیوار انہوں نے تعمیر کی. اس سے بلا شبہ اب جو یورپ فردر جو کنٹریز ہیں جن پر پریشر آ رہا تھا فلو کا، جو مائیگرینٹس ریفیوجیز کا جو فلو آ رہا، اس پہ اب یونان نے جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دی ہے. اور ہم اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں، اس بات کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ یونان اب جا کر بہت اچھے انداز میں یورپ کے بارڈرز کا تحفظ کر رہا ہے. آسٹریا کی جانب سے انہیں جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس آیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو گریک پارلیمنٹ میں بھی جو چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، ان آفیشلز نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم وہ دوبارہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو 2015 میں ہوئیں، اور ہم اب اپنے یہ قانون بھی انہوں نے قانون پر جو ڈسکس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ قانون ہم لے کر آئیں گے اور یہ سختیاں ہوں گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ 2015 کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے اور یہ نہ ہو ہمارے دروازے پہ آ کے اگلے دستک. پارلیمنٹ کی بات کریں اور کچھ دیگر ممبر سٹیٹس کی بات کریں تو کافی جگہوں سے یونان کو پازیٹیو رسپانس ملا ہے، سوائے کچھ یورپین لیڈرشپ کے اور یورپین کونسل اور یورپین کمیشن کی کہ انہوں نے اس قانون کو بہت تشویشناک جو ہے وہ قرار دیا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ جو خبر وہ آپ کے سامنے جلدی رکھتا جاؤں کہ اب کافی عرصے سے یہ بالکن کی جو کنٹریز تھے انہوں نے یہ ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی یورپین یونین میں کا حصہ بنایا جائے، تو اس میں شنجن زون کا حصہ بنایا جائے. تو ہماری انہوں نے ایک نہ سنی. سربیا، ناردرن مسیڈونیا اور البانیہ کے پرائم منسٹر کی میٹنگ ایک چلی اور انہوں نے اس چیز پر کھل کے بات کی کہ ہمیں آج دن تک نظر انداز کیا گیا، ہمیں ہماری نہ سنی گئی. آخر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بیلگریڈ سے جو سربیا کا دارالحکومت ہے وہاں سے البانیہ کے شہر تیرانے تک اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے جو کنٹریز ہیں جو ممبر بنیں گے ان بالکن کنٹریز کے، اب ہم اپنی منی شنجن زون بنانے جا رہے ہیں. تجارت ہماری فری ہوگی، ہمارے جو کنٹری کے نیشنلز ہیں وہ ایک دوسرے کنٹریز میں وہ فری اب ٹریول کریں گے، اور بیلگریڈ سے لے کے نیچے البانیہ تیرانے تک کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، سیم جو اب ہو رہا ہے شنجن زون میں. تو انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ جنوری 2023 سے یہ باقاعدہ قانون سازی مکمل ہو کر ہمارے بارڈر جو ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے. اب اس میں کچھ فیکٹ اتنے تھے، اس حد تک تھے جنہیں ڈسکس انہوں نے کیا کہ ہماری لڑائیوں میں کہ باہر کے انویسٹر وہ نہیں آ رہے تھے بالکن ایریاز میں، حالانکہ وہ سستے ممالک ہیں لیکن بزنس کے لیے انہیں نہیں چوز کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو کوسوو کے ساتھ سربیا کی لڑائی تھی، پرانا جو یوگوسلاویا ٹائم کا جو پھڈا بنا ہوا تھا اس پہ وہ ساری ڈسکشن چل رہی تھی، اور ہماری اس بالکن ایریاز کو اتنا سیف ایریا محسوس نہیں کیا جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے باہر کے انویسٹر آ کے یہاں پہ بزنس کریں. اب ہم میٹنگز کر رہے ہیں، اس کو ایک مسودہ بنائیں گے، ہم یہ پیچیدگیاں دور کریں گے، اور ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اب اس کو بارڈر لیس کر دیا جائے، بارڈر فری کر دیا جائے، اور ہم اپنے تاکہ باہر کے انویسٹر کو اتنا محسوس ہو کہ بالکن ایریا جو ہیں اب بزنس کے لیے وہ کافی سیف ہیں اور وہ آئیں اور یہاں پر آ کر اپنی انویسٹمنٹ کریں. فی الحال انہوں نے جو کنٹریز ممبر جو بنیں گے ان میں ابھی حامی بھر دی ہے سربیا نے، نارتھ مسیڈونیا اور البانیہ نے. یہ میں آپ کو میپ میں بھی ایک دکھاؤں گا 6 کنٹریز، اس میں بوسنیا ہرزیگووینا بھی شامل ہے، مونٹینیگرو بھی شامل ہے، کوسوو بھی شامل ہے. اب ان میں 2 کیٹیگریز رکھی ہیں، ایک کو گرین کیا گیا ہے یعنی یہ جو ممبر سٹیٹ ہیں اب اس کو نام دیا گیا ہے پوٹینشیل
اوپن بالکن انیشیٹو اس کو نام دیا گیا ہے، یعنی کہ اوپن بالکن، یعنی کہ اس میں آپ کو بالکل شنجن زون والی وہ ٹریول دیکھنے میں ملیں گے، چاہے وہ اب وہ لوجسٹکس ہیں، چاہے وہ انڈیویجول کو ٹریول کر رہا ہے، تو وہ اب 2023 سے باقاعدہ فری جو ہے شنجن زون کی طرف وہ ٹریول کرے گا اگر کوئی البانیہ سے سربیا جانا چاہتا ہے یا ان بالکن کنٹریز میں وہ گھومنا چاہتا ہے۔ اور مزے کی بات کہ ورلڈ بینک نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اگر یہ سسٹم اس طرح چل پڑا تو ہر سال ایک کنٹری کو، بالکن کے جو ایک کنٹری ہے ان میں $3.2 بلین کی بچت انہیں ہوگی، یعنی 2.7 بلین یورو ہر سال ایک کنٹری کو بچیں گے۔ اب یہ چیزیں یورپ پہ کس حد تک یہ اثر انداز ہوگی اس پہ ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن ظاہر سی بات ہے جو خواب اب رومانیہ دیکھ رہا تھا، جو خواب بلغاریہ دیکھ رہا تھا کہ ہم شنجن زون میں کل کو آ جائیں گے، ہمارے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، میں بھی اب جو بزنس مین ہیں ان کا رجحان اب بالکنز کی طرف چلا جائے، جو سٹل لاٹ آف ٹائم اگر انہیں وہ پرسنٹیج دیکھی جائے تو وہ ایریا، بالکن کا ایریا جو وہ ابھی بھی بہت زیادہ سستے ہیں رومانیہ اور بلغاریہ کی میں بزنس کرنے سے۔ آفٹر آل دیٹ ایریا ول بی مچ سیف۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین کیا کرتی ہے اور بالکنز کنٹریز جو ہیں وہ کس حد تک اب کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بھی 2023 سے یہ سسٹم شروع ہو جائے گا۔ خیر ممبر سٹیٹس میں ابھی جو گرین سگنل دیا ہے وہ سربیا نے دیا ہے اور نارتھ مسیڈونیا اور البانیہ انہوں نے شمولیت کر لی ہے۔ کچھ تحفظات ہیں جو بوسنیا ہرزیگوئینا کے ساتھ ڈسکس کی جا رہے ہیں، کوسوو کے ساتھ اور مونٹینیگرو کے ساتھ، ان کو بھی پوٹینشل ممبر کی حیثیت برقرار ہے ان کی، لیکن آتے دنوں یہ بھی گرین لسٹ میں آ کے ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر لیں گے، کیونکہ کچھ بھی کر لیں اختلافات سے کبھی کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ اگر ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر لیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مزید اچھے انداز میں بیان کر سکوں، مزید اچھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، کیونکہ منڈے سے میں خود ایکسپیکٹ کر رہا ہوں بہت زیادہ خبریں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔